कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई इम्पैक्ट टुडे की किस्त में। मैं मार्क हूँ। मेरे साथ मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया हैं और हम आज बहुत खुश हैं कि आज आप लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज का दिन खुदा के कलाम और उसकी हजूरी में एक और ज़ोरावर दिन होने वाला है। हालेलुया। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें globalimpactministries.com। अगर आपके पास कोई दवा या दरख्वास्त या गवाही है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमने आपके लिए कर रखी हैं। खुदावंद आमीन। आपको बरकत दे। विक्टोरिया, आज हालेलुया। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पिछली चंद एक साथ में से हम खुदा के कलाम के बारे में सीख रहे थे कि किस तरह से इलाही शिफा रूहानी इलाज है हमारी बीमारी के लिए, जहाँ पे दवा जानते हैं कि ये इल्म से आती हैं इंसान के, और ये एक मुफक्कल फितरत है, और ये कभी कभी काम करती है और ये कभी कभी नहीं। सही। सही। और फिर हमारे पास आती है इलाही शिफा, जो कि यकीनन ये खुदा की ताकत है जो इंसान में आती है और उनको शिफा देती है। ये रूहानी है और ये रूह की तरफ से कबूल होती है। जो पिछले चंद एक साथ गुजर चुके हैं, हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ पहलू के बारे में। अगर आप इससे भूल गए हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और इन्हें देखें, आपके लिए अच्छा है। हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे कलाम मुकद्दस में से 2 आयत याद आ रही हैं। पैदाइश पहला हम्म। बाब और इमसाल 4। हम्म। पैदाइश 1 में लिखा है, शुरू में खुदावन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और आगे लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। खुदा ने कहा और वैसा ही हुआ। मैंने कहा और वैसा ही हुआ। फिर आप इमसाल बाब 4 पर आते हैं जहाँ लिखा है, आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर कान लगा, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनकी सारे जिस्म की सेहत है। अब ज़रा सोचें, खुदा की कुदरत, उसका ज़ोर उसके कलाम के ज़रिए मुंतकिल होता है, अत्ता क्या जाता है। हाँ। अगर आप इस बात को समझ लें, ये वही कलाम जो खुदा ने शुरू में फरमाया था, जिससे कायनात बनी, वही कलाम है जो उसने फरमाया और जो कलाम पाक में लिखा गया और जो मेरे पास मौजूद है। ये सही। एक ही कलाम है, एक बोला गया, एक लिखा गया। तो अगर ये बात तुम दिल में बिठा लो तो खुदा की कुदरत तुम्हारे जिस्म में काम करना शुरू कर देती है। वही कुदरत हाँ। जिसने कायनात को वजूद बख्शा, वही कुदरत तुम में काम करती है जब तुम ईमान के दिल के साथ इस किताब के मुताबिक जीते हो, और ये तुम्हारे जिस्म से हर बीमारी को निकाल देती है। वाह, ये हैरत अंगेज है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जानते हो, हमारे पास रसाई है हाँ। खुदा के कलाम के जरिए से, और हमारे पास रसाई है खुदा के रूह की। हाँ। और ये दोनों यीशु की वजह से हैं। हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। इस कलाम को हमारे दिलों में बोया गया है। यीशु मसीह वो खुद कलाम है। हाँ। और आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटों में हम कितना वक्त गुजारते हैं खुदा के कलाम को जिज़ब करने में, उसकी हजूरी में। हम अपने अंदर यीशु को पाते हैं और फिर खुदा का रूह हम पर उडेला गया है। पेंतिकोस्ट के दिन वो हमारे लिए मौजूद है ताकि हम उससे भर जाएं और हम उसकी हजूरी में रहे। हमारे पास उसका कलाम है, हमारे पास उसकी हजूरी है। हम कैसे नाकाम हो सकते हैं? हाँ। कैसे नाकाम हो सकते हैं उसको कबूल करने में? ये हैरत अंगेज है। आमीन। ये वाकई हैरत अंगेज है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आपको कितनी कलाम की प्यास है और कितनी प्यास है आपको खुदा के रूह की। क्या आप उसके नज़दीक आएंगे? उसने कहा कि जब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। वो तो यहाँ पर है, हाँ। बस हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, जैसे एक दावत फैली हुई हो और हमें सिर्फ उसकी मेज़ पर आना है और खाना है। मेज़ पर आना है और इसे पीना है। यसाया 55 सुने, यसाया 55 में क्या लिखा है? पहली आयत, बहुत से लोग हैं जो हर किस्म के पासे मंजर से प्रोग्राम को देखते हैं। कुछ लोग हैं जो अगले दिन खाने के लिए खुदा हाँ, पर बिल्कुल। भरोसा करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि हम वहाँ रह चुके हैं जहाँ ये नशरियात
دیکھی جاتی ہیں۔ ہم سے انہی جگہوں پر لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا جہاں اگر بارش نہ ہو تو لوگ کھانا نہیں کھاتے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص کو خدا کی طاقت سے شفا ملی، کیونکہ سب جو دل کے ساتھ ہیں اسی جگہ پر دل کے مرض سے شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن پھر آپ کے پاس دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی آرام دہ جگہ سے صحیح۔ دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ وہاں مختلف لوگ ہیں، اور یہ آپ پر لاگو ہوتا ہے کہ خواہ آپ اس کے پاس منظر کچھ بھی ہو۔ اور سنیں یہ کیا کہتا ہے، یسایہ 55 آیت 1، اے یہ اس طرح سے ہو، اس اس طرح کو سنو، سنو۔ مجھے آپ کی توجہ حاصل کرنے دیں، اے سب پیاسوں پانی کے پاس آؤ، ہم، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ یہ دلچسپ ہے، یہ کہتا ہے بغیر قیمت کے ہاں، خریدو، تو پھر قیمت کیا ہے؟ آپ کا وقت آپ کا اور آپ وقت۔ کی توجہ، یہ آپ کو خرچہ دے گا ہاں، کچھ۔ اس کی قیمت آپ کو چکانا ہوگی، لیکن آپ کو اس کے پیسے نہیں دینے پڑیں تو گے۔ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں سے امیر آدمی کو غریب آدمی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ یہ صحیح جب ہے، بات روحانی چیزوں کی ہوتی ہے تو بینک اکاؤنٹ میں پیسوں کا ہونا کچھ معنی نہیں یہ رکھتا۔ صحیح ہے، اگر تو آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس یہ رسائی ہے دودھ اور مہ کی خدا کے وسیلہ سے۔ آمین، ہالےلویا۔ تو میں اسے دوبارہ پڑھوں گا دوسری آیت کے ساتھ، یسایہ باب 55 اس کی پہلی آیات، اے یہ سنو، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ اور میں دودھ بے زار اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو اسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی۔ آدمی صرف روٹی اور ہاں، پانی سے نہیں جیتا ہاں، رہے گا، بلکہ اس کلام سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ کھانا کھانا ہمارے قدرتی زندہ ہاں، رہنے کے لیے ہے، ہاں، لیکن مطمئن ہونے کے لیے اور سچ میں جینے کے لیے ہمیں خدا کے نکلنے والے کلام کی دعوت کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، ایک گیت میں ایک سطر ہے کہ جب خدا بولتا ہے تو ساری مخلوق اس کے کہنے کو ماننے کے لیے بڑھتی ہے، اور جب خدا ہاللویہ، آپ سے بولتا ہے آپ کا جسم، آپ کی روح اسے پانے کے لیے ڈھونڈتی ہے، اور اسی لمحہ میں جب آپ خدا کے کلام کو جواب دیتے ہیں اور اس کا پاک روح آپ کو جواب دیتا ہے، وہ آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کو بھرتا ہے، وہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے، وہ آپ کو شفا دیتا ہے، وہ آپ کو خوشحالی دیتا ہے، وہ سب کچھ جو یسوع آپ کو مہیا کرتا ہے، اس لمحہ میں یہ جیسے متحرک ہو جاتا ہے۔ ہاللویہ، ہمیں خدا کے کلام کا جواب دینا ہوتا ہے، ہمیں خدا کے روح کو جواب دینا ہوتا ہے، ہم نے جواب دینا ہوتا ہے ان باتوں کو جو پہلے ہی اس نے کر دی ہیں، اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی کیا کیا اب ہے۔ وہ کہاں بولتا ہے، اور آپ اپنے اندرونی انسان میں کہاں عمل کرتے ہو؟ ہاں، آپ کے اندرونی وجود میں، آپ کی روح میں، اور آپ کی جان میں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے باطن کے انسان کے کان ہوتے ہیں، ہاں، آپ کا باطن کا انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہاللویہ۔ تو جتنا زیادہ تم سیکھ سکتے ہو کہ نہ صرف اسے جیو جو تم جسمانی طور پر دیکھ سکتے ہو، چکھ سکتے ہو، سونگھ سکتے ہو، سن سکتے ہو اور یا محسوس کر سکتے ہو، بلکہ اس سے جیو جو تمہارا اندرونی انسان کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں، کامیابی آپ کی ہے جب آپ سیکھ لیں گے اپنے اندر کی سننا، کیونکہ وہاں روح القدس بولتا ہے۔ ہاں، خداوند کا شکر ہو، یہاں سے صحت جلد ہی ابھرتی ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ایک بار پھر ہم بات کر رہے ہیں الہی شفا اور طبی شفا کے درمیان کے فرق کے بارے میں۔ صحیح۔ طبی شفا باہر سے آتی ہے، لیکن یہ قدرتی ہوتی ہے، اور اکثر قدرتی۔ اس کے ساتھ نقصان دہ اثرات
بھی آتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ بھی صحیح. خرچ کرنا پڑتا ہے۔ داخلی شفا، روحانی شفا، الہی. الہی شفا روح کے ذریعے خدا کے کلام سے آتی ہے۔ پاک روح کی طاقت کے ذریعے آپ کی روح آپ میں کی روح یہ میں سب سے پہلے آپ کے اندرونی انسان میں آتی ہے اور آپ کی روح سے ہوتی ہوئی آپ کے جسم تک بہتی ہے، اور اس کے کوئی مضر اثرات سوائے اس نہیں کے ہیں۔ کہ اس کے مضر اثرات بھی ہیں. اوہ خوشی، ہاں خوشی، اطمینان ہاں اور محبت کا صحیح، بہاؤ. صحیح. خدا کے ساتھ تعلق الہی ہاں. شفا کا عمل بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل خود شفا سے بہتر ہے۔ ہاں. کیا آپ اسے سمجھ رہے یہ ہیں؟ اس لیے کہ اس عمل میں آپ یسوع سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہاں، ہیں. اور آپ اس کی محبت کا احساس کرتے ہیں، اور آپ اس کی حضوری کا احساس کرتے ہیں، اور آپ اس کی قدرت کا احساس کرتے ہیں جو کچھ خدا آپ میں کرتا ہے، اور وہ آخر کار آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں چھونے کے لیے کرے گا۔ ایک اور پہلو ہے، اگر ہم سوچیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے دلوں کو کھولتے ہیں کلام کے لیے اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ میں کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے علامات کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ صبح یہ آپ کی دوا ہے۔ ہاں لیکن کتنے ہیں جو اس بات کو سمجھے ہیں؟ آپ بس اپنی زندگی کے ساتھ چلتے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے سالانہ چیک اپ کے لیے جاتے ہوں یا کچھ اور وہ کچھ چھوٹ سکتا ہے جو آپ کے جسم میں کام کر رہا ہے کیونکہ کوئی ایسی علامات نہیں تھی اور آپ کے ڈاکٹر نے صحیح ٹیسٹ نہیں کیے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے، آپ کی چوتھی سٹیج چھاتی کے کینسر کی ہے، آپ کو چوتھے درجے کا پروسٹیٹ کینسر ہے، اور یہ ہر وقت آپ میں چھپ کر کام کرتا رہتا ہے۔ چونکہ دوائی اس پر توجہ نہیں دے رہی تھی اور یہ اچانک سے آپ کے سامنے نکل کر آ گئی ہو، لیکن اگر آپ مسلسل خدا کے کلام کو اپنے اندر لے رہے ہیں، وہ آپ کے اندر جاتا ہے اور مسلسل آپ کو وہ صحت مند ہاں رکھتا ہے، اور آپ کو اپنے جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کلام آپ کی صحت، صحت ہے، آپ کے پورے جسم کے لیے شفا ہے، اور اس نے اپنے کلام کو جاری کیا اور تاکہ آپ شفا پائیں۔ صحیح. تو آم، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحیح، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے تھے خدا کے کلام کی طاقت کے بارے میں۔ خدا کا کلام ہی یسوع ہے، کلام یسوع ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ یوحنا پہلا باب اس کی 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ لکھا ہوا کلام، زندہ کلام، یعنی خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ دیکھیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور وہ کیوں انسان بنا؟ آخر کار تاکہ وہ صلیب پر مر سکے، کیونکہ بنا خون بہائے بائبل سکھاتی ہے کوئی گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ صحیح. دراصل دنیا کے تمام مذاہب وہ خون بہا کر اس گناہ کی فطرت سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس گناہ کا احساس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا جب تک یسوع مسیح نہیں آئے اور انہوں نے اپنا خون نہیں بہایا، کیونکہ جانور کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ چاہے جانور کتنا بھی معصوم کیوں نہ ہو، وہ گناہ ڈھانپ نہیں سکتا اور اسے مٹا نہیں سکتا۔ تو حتیٰ کہ شریعت اور پرانے عہد کے تحت وہ بھیڑوں، بکروں اور بیلوں کا خون بہاتے تھے، اور یہ صرف یہ ان کے گناہ معافی اور ادھار پر دینے کا عمل تھا۔ صحیح. جب تک یسوع نہ آ جاتے. لیکن یسوع آیا اور اس نے سب کو جذب کر لیا، وہ قرض ادا کیا جو ہم پر تھا۔ ہاں، ہالےلویا! خدا تیرا شکر ہو. زندہ خدا کا بیٹا انسان بنا، کلام گوشت بنا، ہمارے درمیان رہا، اور بالآخر صلیب پر مر گیا، آسمان و زمین کے درمیان لٹکا، اپنا مقدس خون بہایا تاکہ ہمارے گناہوں کو ہٹایا جا سکے، تاکہ ہمارے ہاں. گناہ مٹائے جا سکیں۔
اس نے قرض کو مکمل طور پر ادا کیا، اس نے ہمارے سارے جرم اور شرم کو قبول کیا، اس کے ساتھ مرا، اس کے ساتھ دفن ہوا، ہمارے گناہوں کو دور کیا، میرے گناہوں کو دور کیا، ہماری بیماریوں کو دور کیا، ہاں اور ہماری اور میرے لیے فتحانہ طور پر جی۔ اس نے گناہ کی طاقت کو شکست دی، اس نے شیطان کی طاقت کو شکست دی، بیماری کی طاقت کو شکست دی، اور اس نے تمہاری طرف سے فتح حاصل کی۔ اور بائبل کہتی ہے جو کوئی بھی اس کے نام سے پکارے گا وہ بچ جائے نجات گا۔ پائے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہاللویا، یہ خدا کا کلام ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کا تحفہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللویا۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ایک بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں، قرض ادا کر دیا گیا ہے، ہمارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ اس نے ہمارے لعنت کو مکمل طور پر جذب کر لیا ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ وہ اس کے ساتھ مرا، ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑاتے ہوئے، ہمیں شیطان کی غلامی سے آزاد کرتے ہوئے۔ لیکن آپ کو اس سے قبول کرنا ہوگا، آپ کو کہنا ہوگا ہاں میں یقین کرتا ہوں یسوع نے میرے لیے یہ کیا ہے۔ کیا محبت ہے! اس سے بڑی محبت نہیں، اس سے بڑی محبت نہیں۔ خدا کی محبت اس کے اپنے بیٹے کی موت میں ظاہر ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ابھی وقت ہے۔ ہاں میرے ساتھ یہ دعا دہرائیں، اس دعا کو ابھی اسی وقت کہیں۔ پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں اپنی ضرورت کو، اپنی ضرورت کو، میری نجات کے میری لیے نجات کے لیے میں ایمان رکھتا میں ہوں ایمان رکھتی کہ ہوں یسوع مسیح کہ یسوع مسیح وہ انسان بنے وہ انسان بنے تاکہ وہ مر سکیں تاکہ وہ مر سکے۔ صلیب پر۔ صلیب پر میں ایمان رکھتا میں ہوں ایمان رکھتی اس نے اپنا ہوں خون بہایا اس نے اپنا خون بہایا تاکہ میرے سارے گناہ دھل جائیں، تاکہ میرے سارے گناہ دھل اور سکیں آپ موت میں سے جی اٹھے۔ اور آپ موت میں سے جی اٹھے۔ اسی وقت اسی وقت میں اقرار کرتا ہوں میں قرار کہ کرتی ہوں یسوع مسیح کہ یسوع میرا مسیح خداوند ہے۔ میرا خداوند میں ہے۔ یسوع کے نام میں پکارتا ہوں، میں یسوع کے نام میں میں پکارتی ہوں، ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان مجھے رکھتی دھو ہوں، دیجیے، مجھے دھو دیجیے، صاف کیجیے صاف کیجیے میرے سارے گناہوں سے، میرے سارے مجھے گناہوں سے، صاف دل دیجیے۔ مجھے ایک صاف دل دیجیے۔ آئیے میرے اندر رہیں، آئیے میرے اندر میں رہیں، حوالے کرتا ہوں میں حوالے اپنی کرتی زندگی آپ کو۔ ہوں اپنی زندگی آپ کو۔ میں آپ کا ہوں، میں آپ کی ہوں، آپ کے کلام کے مطابق آپ کے کلام کے میں مطابق معاف کیا گیا ہوں، میں معاف کی میں گئی ہوں، بچایا گیا ہوں، میں میں بچائی نیا ہو گئی چکا ہوں، میں نئی اب بن میں چکی آپ کا ہوں، بیٹا ہوں، اب میں آپ کی بیٹی ہوں، اب میں بچ چکا ہوں۔ اب میں بچ گئی ہوں۔ آمین، آمین۔ آمین۔ بائبل کہتی ہے جو کوئی مسیح میں نیا ہے وہ خدا کی نئی مخلوق بن چکا ہے، سب پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ دعا اپنے دل و جان سے کی ہے تو آپ ابھی خدا میں ایک نئی مخلوق اور نئی قسم جس کا پہلے کبھی وجود ہی نہ تھا، ہاللویا، انسان اور خدا آپس میں مل چکے ہیں۔ ہاں، حیرت انگیز۔ اگر ہاللویا۔ آپ نے دعا کی ہے اور خدا کو آپ نے قبول کیا ہے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، دیے گئے اسکرین پر نمبر پر کال کیجیے اور ہمیں بتائیے۔ اب خدا ہم ان آپ کا کے لیے شکر ہو۔ دعا کریں گے ہاں، تاکہ آپ کے جسموں میں شفا جاری ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں خداوند شکریہ آپ کا ادا کرتا شکر ہوں ہو۔ آپ کی عظیم قدرت کا۔ ہاں میں شکریہ ادا کرتا ہوں روح القدس کے مسا کے لیے خداوند آپ کا شکر جو ابھی ہو۔ بہہ رہا ہے لوگوں کے اسکرین کے ذریعے، ٹیلی ویژن اسکرینز، کمپیوٹر اسکرینز اور ہینڈلڈ ڈیوائسز کے ذریعے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا کی قوت کے ذریعے وہ ابھی خداوند یسوع مسیح کے خداوند زبردست آپ کا نام میں شکر ہو۔ شفا پا رہے ہیں، ہاللویا۔ رسولیاں ختم ہو رہی ہیں، دل شفا پا رہے ہیں، گردے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، انگلیاں یسوع مسیح کے نام میں ٹھیک ہو ہاں رہی ہیں۔ خداوند آپ کا ہم شکر شکریہ ہو۔ ادا کرتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے، ہم آپ کو ہاللویا۔ عزت اور جلال دیتے ہیں یسوع کے مسیح نام میں آمین آمین۔ آمین۔ ہاللویا۔ خیر، اگلی بار تک ہم آپ کو ترکیب دیتے ہیں کہ خدا کے کلام پر غور کریں۔ ہاں خدا آپ کو شفا دے رہا ہے، خدا آپ کی زندگی میں مثبت کام کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ We have another testimony. Uganda wera lenje pe. Let her talk. Ye ni mena bu pol bi jam. Ah, ibedi ji. Jam na shedi. Bina le. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. But we want to hear her testimony Yeah, first. alwele ka kudu ne no ku kan pin. When teacher
gì chứ mẹ? She has been blind for so many years. Lan thành. Còn ai rớt con nhỉ? But even she went, Con cái môi. she, Bà cha mua nó bé, nắm cho con nó ra mùi là cho bé ra nó biết bé là gì. she has gone to the doctor for her eyes to be operated. But nothing happened. The doctor failed. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation. And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. Về. Anh đi chứ anh đi chứ mẹ này đi. She has been blind for so many years. Bắt lên mà đánh được. She has been going without help. Nobody helped even because she has no child. And then she tried and nobody helped. Now when you have any botany, okay. And we get a lawyer with it. We get a lawyer. What'd she say? She said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. Praise God. Amen. Are you happy? And then me and the What'd she say? and then she said she's so happy for what God has done for her life, and that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song. The blind. His name is Jesus. Hallelujah. Amen. And what God did for Martha, what God did for John, He will do for you. Hallelujah. Call on the name of Jesus, and you will be saved.
Jesus is Lord. आज हम आपके साथ बांटेंगे ज़बरदस्त किस्म की गवाहियाँ जो आपके ईमान को बढ़ाएंगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस 11 बाब उसकी 23 आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा लग, जो अपने दिल में शक नहीं करता बल्कि यकीन करता है कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, उससे वही मिलेगा जो वो कहता है। खैर, हम इसके बारे में तुलसा की सड़कों पर सिखा रहे थे और वहाँ एक आदमी सुन रहा था और उसने जोर देते हुए सुना, मैं पत्थर से बात कर रहा हूँ, मैं मसले से बात कर रहा हूँ। और उसने चंद दिनों तक इसे अमली तौर पर आजमाना शुरू किया। और फिर एक दिन उसके थोड़ी देर बाद, जैसे कि एक इतवार को था, हमने मंगलवार को खिदमत की, अगले ही इतवार को उसने अपनी टांग में दर्द महसूस किया और वो बोला, ये क्या है? और उसने उसे उठाया और बोला, अरे नहीं, मकड़ी का डंग। वो पहले भी कई बार ये सब कुछ कर चुका है, ये एक ब्राउन रिकलूस का काटना है। उसने कहा, ओह ठीक है, अब शुरू, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे इलाज करवाना होगा, मुझे स्पर्म सॉल्ट लेना होगा और एक कम से कम 3 या 4 हफ्ते का अमल होगा। लेकिन उसने कहा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और उसने नीचे देखा और उसने कहा, तुम मुझे अब और परेशान नहीं करोगे, तुम यीशु के नाम में शिफा पा चुके हो या इस तरह का कुछ। उसने मसले से बात की। अगला मंगलवार उसने इस बात को भूल दिया और अगला ही मंगलवार उसकी टांग में खारिश हो रही थी। ऐसा लगा कि ये क्या है और उसे याद आया, ब्राउन रेस्क्यू ने काटा और उसने अपनी टांग के ऊपर, और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सब अजीब रंग और ये सब खत्म हो गया। ये खुदा की ताकत से शिफा पा गया। वो इतना खुश था और उसने कहा कि इलाज के साथ इसमें 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं, इसके बजाय 2 दिन। हालेलुया। आमीन।